बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर की और बाहर की यानी कि अंदरूनी ख़बरें, सियासी ख़बरें, इंतज़ामी ख़बरें बहुत ज़बरदस्त हैं और पाकिस्तान से बाहर की भी ख़बरें बहुत हैवी हैं। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वावेला और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, उनको जो बीमारी नई लाहक हुई है, वो बीमारी कितनी खौफनाक है, कितनी उनको डिस्टर्ब कर सकती है, उनकी ज़िंदगी को कितना वो मुतासर कर सकती है, ये सारी ख़बरें हैं। तो हम सबसे पहले जो बड़ी ख़बर है वो उसका ज़िक्र करते हैं। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि मरियम बीबी ने ये जो सैलाब आया है, इस दौरान आपको पता है कि वो ऑलमोस्ट जो है वो 24 घंटों में से कोई 15-16 घंटे जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती हैं, अफेक्टेड एरिया में होती हैं। तो उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था बतौर वज़ीर आला पंजाब के जिन लोगों ने दरियाओं की ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी तौर पर बनाई हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और ये सोसाइटीज़ बंद की जाएंगी, ख़त्म की जाएंगी। सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब दी चैम्पियन, उन्होंने आज एक थीम पार्क जो है दरिया रावी के अंदर, वो उसका जो मालिक है खुशी मोहम्मद उनका नाम था, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस वक्त तहवील में है। और मैं अगर आपको बताऊं 12,000 कनाल ज़मीन पर इन्होंने प्लाट बनाकर शहरियों को फ़रोख्त किए धोखाधड़ी के साथ। दरिया के अंदर थीम पार्क के नाम से इन्होंने सोसाइटी बनाई थी। इसमें किसी किस्म का सीवरेज का निज़ाम नहीं है और सोसाइटी जो है वो मुतल्लिका अदारों से मंजूर शुदा भी नहीं है। एंटी करप्शन ने इनको गिरफ़्तार किया है। तो मैंने पूरी आपको ये वाली खबर डिटेल में दे दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वो सोसाइटी थी जो बाअसर लोगों ने गैर कानूनी तौर पर गैर मंजूर शुदा अदारों से NOC लिए बगैर बना ली सोसाइटीज़। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है कि और भी सोसाइटीज़ जो हैं वो दरियाओं के ऊपर बनी हुई हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मैं नाम लूँगा खामखा, पार्क व्यू, वो क्या है उधर ब्लू वर्ड सिटी, वो जो चकवाल वाली साइड के ऊपर है, मोटरवे के ऊपर आती हैं, मुमताज़ सिटी दूसरे तीसरे। अब इनको तो NOC मिले हुए हैं। अब वो NOC मतलब रूडा शूडा पता नहीं क्या क्या इस मुल्क में बना हुआ है। तो मसला ये है कि जो ज़रा कमज़ोर आदमी होता है वो इदारों को इस्तेमाल नहीं कर सकता होता, इदारों को ब्राइब नहीं कर सकता होता, कवानीन नहीं बना सकता होता। तो जो ताकतवर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, जो ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जिनमें रिटायर्ड जर्नैल भी शामिल होते हैं, रिटायर्ड के बाज़ जगहों के ऊपर तो जजों के भी नाम आए कई जगहों के ऊपर, लेकिन रिटायर्ड जज जो हैं जर्नैल, वो अमूमन इस धंधे में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। या फिर वो किसी बड़े जो टाइकून जिस तरह के मलिक रियाज साहब, मैं मलिक रियाज साहब की वो नहीं कह रहा कि वो गलत सोसाइटीज़ बनी हैं, वो और हैं, उनके भी मामलात करप्शन की हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खुशी मोहम्मद साहब हैं, इनका हाथ कम पड़ता था। इन्होंने मकामी तौर के ऊपर बस वो जो अंधाधुंध एक बना ली और इदारों को जिस तरह मर्जी किया, लेकिन बाकियों ने तो बाकायदा गलत किस्म के कवानीन भी बना लिए, मंजूर करवा ली सोसाइटीज़। मतलब दरिया के अंदर सोसाइटी, ये रूडा मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है। अब रूडा वाले लगे हुए हैं जी, रूडा बड़ी आला चीज़ है, फलान चीज़ है। तो पता उस दिन चलेगा जब ये ब्लू वर्ड सिटी वालों को, जब अलीम खान साहब वालों को, यानी कि पार्क व्यू वालों को, ये लाहौर वाली जो उनकी सोसाइटी है, ये बनाने के ऊपर पकड़ा जाएगा, या इवन के रूडा क्रिएट करने के ऊपर जो है वो कोई बाज पुरस होगी, तब पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त मरियम बीबी का जो आर्डर है वो चल रहा है। तो इससे जो अगली खबर है वो सैलाब से मुतल्लिक है। सैलाब जो है वो अपने जोबन के ऊपर है सर। इंडिया ने मज़ीद पानी छोड़ दिया है और अभी जो NDMA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक चनाब में शदीद आबी रेलों के खदशात पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेला आज रात 8 बजे खान की और रात 3 बजे कादराबाद पहुंचेगा। NDMA के मुताबिक मराला हेडवर्क्स पर बहाव 5,48,237 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो आज रात 8 बजे खान की और 3 बजे कादराबाद पहुंचने का इम्कान है, जबकि कादराबाद पर बहाव 5,50,000 क्यूसेक तक पहुंच सकता है। दरियाए चनाब का रेला 8 सितंबर की सुबह 7 बजे त्रिमू हेडवर्क्स, 11 सितंबर को पंजनद और 13 सितंबर को गुडू बैराज तक पहुंचने का इम्कान है। और NDA ने तमाम मकामी और ज़िले जो इंतज़ामिया को फौरी हिफाजती इक़दामात का अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी हदायत कर दी है और जो NDMA है उसने वज़ीर आज़म की हदायत के ऊपर
ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں کی نگرانی کا کام شروع ویسے بھی وہ آلریڈی بھی کر رہا ہے، لیکن مزید انہوں نے سخت کر دیا ہے، جبکہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر 24 گھنٹے فعال ہے اور سول عسکری اداروں سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو فون بھی کیا ہے، وہ چین میں موجود ہیں، اور پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ اور طوفانی بارشیں 5 ستمبر تک ان کی بھی پیشین گوئی ہے کہ مزید کلاؤڈ برسٹ بھی ہوگا اور جو ہے وہ بارشیں بھی ہوں گی، اور یہ بارشیں جو ہیں یہ لاہور، گوجرانوالہ، پنڈی ڈویژن میں ان کی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو سیلاب کا میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دیا۔ اب آ جاتے ہیں جناب علی عمران خان صاحب کی اس خبر کے اوپر جس نے اس وقت بڑا شور اٹھایا ہوا ہے۔ انگلینڈ کا اخبار ہے دی ٹیلی گراف لنڈن کا ہے، لیکن جو خبر ہے وہ سمن لطیف، یہ ممبئی بیسڈ ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ یہ خبر دی ہے، اور خبر میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کان کی شدید تکلیف ہے، اور جس بیماری کا انہوں نے کہا ہے وہ ہے ورٹیگو۔ یہ بیماری جو ہے یہ 50 سال کی عمر میں کسی بھی شخص کو لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ جو انسان کا توازن ہوتا ہے نا، یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، یہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، یہ ان کو بھی بیماری یہ والی لگ چکی ہوئی ہے۔ یہ بیماری ایز سچ اس کو بیماری اس طرح سے نہیں کہہ سکتے جس طرح لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے نا، اسی طرح یہ، اور شوگر جو ہے وہ آپ کا لائف سٹائل آپ کو پھر چینج کرنا پڑتا ہے، جان لیوا بیماری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو یہ بھی جو ورٹیگو ہے یہ بھی کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے، یہ ایک تو ان کی سماعت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، وہ ٹی ٹی بنڈے نہیں آوازیں نہیں، شاں شاں وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مسلسل، اور پھر اس بیماری میں جو میں نے ایک بات اپنے دوستوں میں جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 بندے، نارمل آدمی تو کسی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ ہر بندے کی آواز اس کو کان میں آ رہی ہوتی ہے ایک وقت میں، اگر ایک سے زائد افراد جو ہیں وہ بولنا شروع کر دیں، بحث مباحثہ ہو رہا تو آپ کو ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جس آواز کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے وہ آپ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس بیماری میں ایک دو کام ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو یہ جو اونچی آواز ہوتی ہے یہ تنگ کرتی ہے، یہ جو لاؤڈ وائس ہوتی ہے یا نوائس جس کو کہتے ہیں، شور، یہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو شور وہ انسانی آوازوں کا ہو یا جو نوائس پولوشن ہو وہ والا ہو، وہ تنگ کرتا ہے اور پھر سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ محفل میں بیٹھے ہو نا تو پھر وہ کہتے ہیں یار ذرا چپ کر جو میں دی گل سننی، تو وہ پھر فوکس ایک آواز کے اوپر ان کو کریں تو وہ پھر بات ان کو سمجھ میں آتی ہے، ادروائز نہیں، یعنی کہ نارمل جو آپ کی قوت سماعت ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ دوسرا جو ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک وہ ہڈی ہوتی ہے، اس میں کوئی لیکوڈ سا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے کہ انسان جو اپنا چلتے کھڑے بیٹھتے اٹھتے جو توازن برقرار رکھتا ہے وہ اس کی وجہ سے رکھتا ہے، اور ورٹیگو میں یہ جو بیماری ہے اس میں وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی، مطلب بلڈنگیں یوں میرے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو یہ بیماری جب ہوئی اچانک سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی BP کا ایشو ہے، کوئی اللہ رحم کرے کسی نے تو CT اسکین بھی کروائے، پھر وہ پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے۔ تو وہ ہوتا یہ کہ وہ گاڑی، ایک میرے دوست نے تو پھر اس کو ڈرائیور رکھنا پڑا کہ وہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، اس کو بعض اوقات گاڑی کھڑی کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ بلڈنگیں یوں گر رہی ہوتی تھیں، سڑک وہ بلڈنگ کے اوپر یعنی یوں چڑھ گئی ہے، پہاڑ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو وہ اس طرح کا جو توازن ہے یعنی بصری توازن گڑبڑ ہوتا ہے اور اس سے آپ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، آپ کو الٹی پلٹی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، چکر شدید آنے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو آپ کو لگتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، تو توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ خان صاحب کا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ 50 سال کی عمر کے بعد یہ کسی کو بھی ہو جاتا ہے، کسی کو بھی ہو جاتا ہے، اور خاص اور یہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے۔ جو ان کی سسٹر ہیں علیمہ بی بی، انہوں نے تو بڑی کھل کے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہماری ملاقاتیں ہوئی تھیں، یعنی ان کے بیرسٹر گور صاحب کی، عظمیٰ بی بی کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ خام خواہ کی یہ لمبی چوڑی نہ چھوڑے، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، مل کے آئی ہیں، اور عظمیٰ تو خود ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہے، انہوں نے ان سے بات چیت کی ہے، وہ بہت گڈ ہیلتھ، فٹ ماشاءاللہ،
اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کون بے پر کی چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ ٹیلی گراف کی خبر ہے۔ اس خبر کے چھپنے کے بعد صحافیوں نے ان سے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گفتگو کی، سوال کیا کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتائیں، بہت زیادہ تشویش ان کے چاہنے والوں میں، ان کے ووٹروں سپورٹروں میں پائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کو کچھ ہوگا تو ہم سب سے پہلے ہیں، ہم فیملی والے ہیں، ہم جو ہے وہ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ تو بالکل عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی کچھ ان کو اگر ہوگا تو سب سے پہلے ان کی فیملی کھڑی ہوگی۔ ان کی صحت کو لے کر سنسنی پھیلائی جا رہی ہے جو کہ سچ نہیں ہے، یہ علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں، لیکن ٹیلی گراف نے خبر جو دی ہے اس بیماری کا ذکر کیا ہے، اور جو ہاسپٹل ہے بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل راول پنڈی کا، اس کے ڈاکٹر ہیں احمد حسن صاحب، ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ان کے بائیں کان میں اس طرح کا کوئی پرابلم ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے ان کو جو تکلیف ہے ان کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ آپ جو نوائز پولوشن ہے اس سے بچیں، اور باقی وہ میڈیسن، اس کی میڈیسن ہوتی ہے، آپ کو جس طرح شوگر دی گولی کھائی دی نا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دوائی جو ہوتی ہے چھوٹی سی وہ کھانی پڑتی ہے، گولی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب ہو گیا۔ اب آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے والی ہے وہ ہے سمندر پار کی، چین کی۔ آج جو ہے وہ بڑی مزے کی خبریں ہیں کہ چین میں 80 سالہ جو فتح کا جشن ہے وہ منایا جا رہا ہے، بڑی ہیوی قسم کی پریڈ ہوئی ہے، اور اس پریڈ میں جو ہے وہ یعنی 80 سال اس کو ہو گئے ہیں، 80ویں سالگرہ ہے۔ جاپان سے کے ساتھ جنگ میں ان کو فتح ملی تھی، تو اس پریڈ میں ہمارے شہباز شریف صاحب بھی تھے، روس کے صدر بھی تھے، اور وہ شمالی کوریا نا اس کے بھی تھے وہ صدر کم جون، اور وہ یہ لوگ تھے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، بلکہ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے نا جو مزے کی ہے وہ ہے کہ ایک تو روس نے دو ٹوکا ہے کہ جی کہ ہم چین کو امریکہ کی سطح کی ایٹمی طاقت بنانے میں ہر طرح کا تعاون فراہم کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک دوسری یہ کہ چین نے کچھ میزائل شزائل اس طرح کے بنائے ہیں کہ جو بین البر اعظمی ہیں۔ یہ بین البر اعظمی جو میزائل ہیں یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے شمالی کوریا کے پاس ہی ہوتے تھے، اور اب یہ جو میزائل ہے یہ 20,000 کلومیٹر کی رینج کا ہے۔ اچھا جی، یہ اس کا نام ہے DF-5C۔ یہ یعنی دنیا میں ماہرین کے مطابق یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اس میزائل کو داغا جا سکتا ہے اور فوجی ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ اس پریڈ کی جو وہ چیدہ خصوصیت تھی۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ جو ٹرمپ ہے انہوں نے بڑی مزے کی بات کی ہے، انہوں نے طنز کیا ہے، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جی کہ یہ جو چین میں جو شی جی پنگ یہ ایک طرف اپنے کھڑے کر کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو اور دوسری طرف کم جونگ آن کو کھڑے کر کے بیسیکلی امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ ٹروتھ سوشل کے اوپر صدر شی کو، اور مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو میری جانب سے ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ کو بہت بہت سلام پیش کریں۔ تو یہ جناب انہوں نے طنز کیا ہے۔ اب طنز والی بات ہو، اور طنز دیکھیں، طنز ہو تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے کسی دشمن کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں، سیاسی حریف کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں فیکٹس کو جو ہے وہ مسخ کرنا شروع کر دیں، حقائق کو ادھیڑنا شروع کر دیں، تو وہ بات بڑی غلط ہو جاتی ہے۔ یہ تصاویر دیکھیے آپ دو کہ اس تقریب میں وزیر اعظم پاکستان بھی موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے ان کو کراپ کر کے غائب کر دیا، اور آج سارا دن چلاتے رہے کہ شہباز شریف صاحب کو ڈھونڈنے والے کو ہم انعام دیں گے، شہباز شریف صاحب نو لبو، شہباز شریف صاحب کو لیلا بھی کہتے ہیں یہ طنزن، تو لیلے نو لبو کوئی کچھ اس طرح کہہ رہا ہے، تو بڑی یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کی سیاسی مخاصمت ہے تو فیکٹس کو جو ہے وہ ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے۔ طنز کریں، آپ کا حق بنتا ہے، اور کھل کے طنز کریں، اور اگر آپ نے تانے تمیڑے دینے ہیں وہ بھی دیں، لیکن یہ جال سازی ہے نا حقائق کو مسخ کرنے والی، یہ بڑی دو نمبری ہے۔ تو آج سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے ہمارے دوست یہی کام کرتے رہے۔ تو خیر ان کی مرضی ہے جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں کوئٹہ میں کل دھماکہ ہوا تھا، یہ خبر ہم مس کر گئے تھے، اور یہ اختر مینگل صاحب کے جلسے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا شوانی اسٹیڈیم کے باہر۔
13 سے 14 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن اس دھماکے میں اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بچ گئے۔ اب اگر خدا نخواستہ دیکھیں کہ یہ جو ٹارگٹ تھا، ظاہر ہے کہ اختر مینگل صاحب کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہوگی یا ان کو ڈرانے کی کوشش ہوگی۔ یہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بڑا یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کسی بھی قوم کو آپس میں لڑوانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی بلوچستان میں ایک بڑا خوفناک قسم کا انریسٹ بھی ہے، وہاں پر محرومیاں بھی ہیں، وہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن اس طرح کی صورتحال سے آپ کا دشمن فائدہ ضرور اٹھاتا ہوتا ہے، لیکن اس دشمن کو ناکام کرنے کا جو اصل ذمہ دار طبقہ ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں۔ لہٰذا کیونکہ یہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا، اور اب بھی جو یہ حملہ ہوا ہے، یہ جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، پاکستان کے جو دشمن ہیں، وہ حکومت کے اوپر الزام تراشی کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے جو اولین ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی، قومی سلامتی کے اداروں کی ہے کہ وہ فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی سسٹم اس طرح کا بنائیں کہ دشمن ہمیں آپس میں لڑوا نہ سکے، یعنی کہ ہماری آپس کی جو چپکلش ہے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے، جو کہ وہ اٹھا رہا ہے، مسلسل اٹھا رہا ہے۔ تو ابھی تک یہ ڈیولپمنٹس تھیں۔ انشاءاللہ اگلی خبروں تک، مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔